जी तो बढ़ते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। जो हर किस्म के तौर तरीके से नावाकिफ थी। आप नाश्ता कर लेते, आपने क्यों हमारा इंतजार किया? बर को उनकी फिक्र हुई थी, इतने वक्त के बाद तो मिले थे वो। साथ ही साथ नाश्ता करें तो अच्छा है। वैसे तो मैं मुलाजिम को तुम्हें उठाने के लिए भी भेजा था, लेकिन वो दरवाज़ा बजा बजा कर वापस आ गया। उनका अंदाज लापरवाह था, लेकिन एल्सा को वो देखकर हैरान थे। बस बहुत अरसे के बाद मुझे सुकून मैसर आया है, इसी वजह से हम लेट हो गए। एल्सा को प्यारी भरी नज़रों से देखते हुए मुहातिब अपने ग्रैंड पा से था। ड्राइवर आया है क्या? किसी ख्याल से उसने पूछ लिया। क्यों? उन्होंने हैरत का इजहार किया। दरअसल जहाँ एल्सा के पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, तो मैंने मेड से कहा था कि वो ड्राइवर के हाथ एल्सा की ज़रूरत का कुछ सामान भेज दे। उन्हें तफसील से जवाब देते वो एल्सा की पलट में कुछ डालता हुआ उसके इनकार पर उसे आंखें दिखाकर उसे खाने का इशारा कर रहा था, जिसके जवाब में वो मुंह बनाती उस पर एहसान करती नाश्ता कर रही थी। जब ट्रिक कर तुम ग्रैंडपा की कंपनी एंजॉय करो। तेजी से मोबाइल में टॉपिंग करते हुए उसने एल्सा का सर चुमा और उजलत में वहां से निकलता गया, जबकि उसके जाने के बाद वो परेशान सी बैठी रह गई थी। वो यहाँ पर के बगैर एकदम भी अकेला महसूस कर रही थी। ग्रैंडपा उसके साथ काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे, छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे, जिस वजह से एल्सा काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसके कपड़े आगे थे, इसलिए वो उस वक्त मुख्तलिफ ड्रेस कपड़ों में मलबूस थी। ब्लैक जीन्स पर टॉप और टॉप पर पिंक स्वेटर पहने हुए उस वक्त वो ग्रैंडपा के साथ उनके कमरे में मौजूद थी। जब उन्होंने उसे मेडिसिन देने का कहा, कौन सी मेडिसिन दूं? उसने टेबल की तरफ देखते हुए कहा। मेडिसिन बॉक्स को उठाकर अपनी असली मासूमियत भरे अंदाज में पूछा तो उन्होंने टेबल पर रखी शीशी की जानिब इशारा कर दिया। उसने शीशी से गोली निकालकर उनकी हथेली पर रखी और साथ रखा पानी का गिलास उनकी जानिब बढ़ा दिया था कि अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो तेज तेज सांस लेते उसके हाथ सीने पर हाथ रखेंगे। ऐसा घबरा कर रोने लगी जैसी होगी। ग्रैंडपा, आपको क्या हो रहा है? वो डर के मारे उनको छू भी नहीं पा रही थी, और उस वक्त मुलाजिम डॉक्टर भी नहीं आया हुआ था। वो जल्दी से अपने मेडिकल बॉक्स उनकी करीब बैठा और उस वक्त बर्क की आमद भी हुई थी। ग्रैंडपा को क्या हुआ? बर्क ने उनकी बिगड़ी हालत देखकर कुछ पल बौखलाया, जबकि डॉक्टर उनका बीपी करने के बाद उनको इंजेक्शन लगाते हुए उनके पास हुआ था। बर्क को तो उनकी बदलती हुई कंडीशन के बारे में समझ नहीं आ रहा था। एल्सा लपक कर बर्क के करीब आई और उसके बाद उसे लिपट गई। ये बिल्कुल ठीक थे, हम बातें करते। फिर उन्होंने मुझसे मेडिसिन मांगी और मैंने दवाई दे दी। वो जुकाम ज़्यादा आवाज़ में रुक रुक कर बोल रही थी। उसके चेहरे और लहजे से होप छिलक रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर डॉक्टर चौंका था। आपने कौन सी दवा दी थी? डॉक्टर ने संजीदगी से इस्तफसार करने पर बर्क को चौंका था और देखकर हैरान हुआ। ये वाली दी थी। उसने बर्क का बाजू छोड़कर दवा की शीशी उठाई थी और डॉक्टर की तरफ बढ़ा दी। आपने उनको एक्सपायर्ड दवा दे दी। आप पढ़ नहीं सकती थी? बगैर देखे यूं कभी भी दवाई नहीं देते। डॉक्टर से सख्त सर्जनिश करने पर वो रोने जैसी हो गई थी। वो मैं तो उनका बिली वीकली चेकअप करने आया था, तो उसकी बिगड़ी हालत संभाल ली, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आज ये जान से चले जाते। आंखें बंद करके लेटते निढाल से ग्रैंडपा की जानिब देखती रह गई थी और उनके लिए बहुत परेशान थी। जानिब इशारा करते हुए उस पर बरहम हो रहा था। तुम्हें अकल नहीं है एल्सा? बर्क ने उसे बाजों से पकड़कर बोला था। अकल तो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन आंखें तो है ना तुम्हारे पास, इस्तेमाल कर सकती थी। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो? वो सख्त गुस्से में हुआ था, जिसका इजहार वो एल्सा के सामने कर रहा था, जबकि वो होप से कांपती हुई सुन खड़ी थी। डॉक्टर की जानिब में तवज्जो हो गया था, जो दोबारा उनकी कापी बीपी चेक कर रहा था। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर है। उनको आंख खोलते देखकर डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया, तो बर्क भी शुक्र का सांस लेते हुए इस दौरान वो भी देख नहीं पाया था कि एल्सा न सिर्फ इस कमरे में बल्कि वो उसके घर से भी निकल गई थी। उसकी सारी गैर जरूरी दवाएं हटाओ यहाँ से। अब वो मुलाजिम पर गुस्सा होने लगा। मैं ठीक हूँ बर्क, उन्होंने उसके हाथ पर दबाव डाला था। वो अपने दादा को बिल्कुल पुरसुकून करना चाहता था, तो वो तो वही हाथ थाम कर चूम गया था। आपका बहुत शुक्रिया। अब वो डॉक्टर से मुखातिब था। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। इनकी बाकी दवाएं इन्हें वक्त पर दें। वो बर्क से हाथ मिलाता हुआ वहां से निकल गया। उसने पलट कर देखा तो एल्सा कमरे में मौजूद नहीं थी। शायद गुस्से में ज्यादा ही डांट दिया। खैर, मैं अपनी टेडी बियर को प्यार से मना लूंगा। वो उसकी तरफ से बेफिक्र होता हुआ दिल ही दिल में कहता हुआ अपने ग्रैंडपा की जानिब मुतवज्जो हो गया, और जो उससे कुछ कह रहे थे। हाँ, लंच के लिए खुशी खुशी महसूस जगह पर आया था। आज शिंक को बताना चाहता था कि वो उसकी माँ से मिलकर शादी की बात करना चाहता है, लेकिन सामने टेबल पर शिंक शी के साथ किसी हैंडसम बंदे को देखकर उसका दिमाग घूम गया। वो लड़का चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसका हाथ था। मैं उसी से बातें कर रहा था, जबकि वो खुद चेहरा झुकाए बैठी थी, हाथ छोड़कर शिंक शी का
ہانکلی کی سرد آواز قریب سن کر اس کا اپنا ہاتھ سر جھکا کر پاس کھڑے شانکلی کو غسیل بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیوں مسٹر؟ اس لڑکے نے ماتھے پر بل لیے استفسار کیا۔ کیونکہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اگر تم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اس کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وارننگ بھرے انداز میں کہنے لگا۔ اس لڑکے کو جھٹکا لگا۔ تمہارے بوائے فرینڈ موجود تھا تو تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے پل میں بھڑکا تھا۔ اس کا جواب مجھ سے لے لو، کیونکہ یہ مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی، اور تو اس وجہ سے تم اس جیسی ایڈیٹ کو ہاں کرنے کا سوچی تھی۔ اور اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ وہ لڑکا غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل پر رکھے موبائل کو جھپٹ کر اٹھاتے ہوئے تیز قدم بڑھا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ شینگ بھی اس کے پیچھے اسے روکنے کو لپکی تھی، لیکن ہانک نے اس کا ہاتھ کلائی تھام کر اسے جھٹکا دیا اور اسے مقابل کرتا اس کے غصے کے سبب سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم دفعہ! باقی کے الفاظ ہانک لی کے اسے چھین لیے تھے۔ وہ پھر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اور اس کی مضبوط گرفت میں۔ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ نرمی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا تو شینگ نے اس کی گال پر تھپڑ دیا تھا۔ وہاں موجود سارے لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ تو افسوس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور کسی نے ویڈیو بنانے کی کسی نے جرات نہیں کی تھی۔ اور یہاں سے یہ کرائم بے شمار ہوتے ہیں، بغیر پوچھے کسی کی ویڈیو اور پکچرز بنانا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں پاگل ہوں؟ میں بے وقوف ہوں؟ کل میں نے تمہارا انتظار کیا اور تم نہیں آئے۔ جب میں نے کال نہیں اٹھائی تو جڑ سے جھوٹ بولا، حالانکہ میں تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ تم نے ہمیشہ میری محبت کا مذاق بنایا۔ میرا کیا قصور تھا؟ یہی میں نے تم سے جیسے سے پیار کیا۔ وہ جیسے ہی غصے میں پھٹ پڑی تھی، جبکہ وہ دکھ بھرے انداز میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم نے محبت کی لیکن بھروسہ نہیں کیا۔ ویسے تو کسی کی وضاحت نہیں دیتا، لیکن بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک مریضہ تھی اور اس کی مدد کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، اور تو میں اسے وہاں لے کر جا رہا تھا انسانیت کے طور پر، کیونکہ اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے ڈائریکٹ یہ خبر نہیں دی گئی تھی، کیونکہ یہ وہ علاج کے دوران مجھ سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی، تو مجھے یہ کام سونپا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا خاموش ہو گیا اور ایک نظر شینگ کے اوپر ڈالی جو سر جھکائے اب بھی رو رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہاری تکلیف کی وجہ بن جاتا ہوں، اس لیے آج کے بعد تم مجھ سے دور ہی رہنا تاکہ خوش رہو، بوجھل لہجے میں کہتا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرا تو ہوش میں آئی تھی اور ڈوری اور اپنے جذباتی پن میں غلط کار کی تھی۔ وہ ریسٹورینٹ کا گلاس ڈور کھول کر باہر نکلی تھی کہ اس نے دل دہلاتا ہوا منظر دیکھا تھا کہ ایک گاڑی نے ہانکلی کو ہٹ کیا اور وہ اچھل کر روڈ پر جا گرا تھا۔ سب اس کی جانب بڑھتے جب وہ بے جان قدموں سے ہی وہیں گر گئی تھی۔ گرینڈ پا کے پاس اٹھتے ہوئے اسے کافی وقت ہو گیا تھا اور یقین تھا کہ وہ خفا ہوگی اور شاید وہ رو رہی ہوگی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو سب کچھ اپنے ٹیڈی بیئر کو منا لے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا لیکن اسے ایلسا کمرے میں نہیں ملی۔ اس نے بالکونی دیکھی تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اب اسے تشویش ہوئی تھی۔ اس نے ملازموں کے ساتھ مل کر پورا گھر دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر ایلسا کو ڈھونڈنے لگا کہ وہ اس کو مل جائے، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ گھر سے باہر جا چکی تھی۔ اسے گرینڈ پا کے کمرے کی جانب چل دیا، لیکن اس کے قدم کمرے سے باہر ہی رک گئے تھے۔ اس پاگل لڑکی کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا کر اس نے بس مذاق ہی بنوانا تھا۔ میرے پوتے چاہیے بھی تھا۔ وہ یقیناً ایلسا کا ذکر کر رہے تھے، اور اگر وہ بھی نفرت انگیز انداز میں نے بس ایک ناٹک کیا اور کامیاب رہا۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی برگ وہ خوشگوار انداز میں کہتے فون بند کرتے ہوئے ایک جانب ڈال گئے تھے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ برگ کی تلخ آواز سن کر انہوں نے بند آنکھیں کھول کر اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا جہاں دکھ اور غصہ دونوں جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ بس اپنے بیٹے کو اس سے تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ انجان بندے ہوئے بولے۔ ایلسا آپ جیسی چال باز نہیں ہے، بکواس بند کرو، تم اپنے گرینڈ پا سے مخاطب ہو۔ وہ برگ کی آواز کاٹ کر درستی سے بولے تھے۔ جی میں جانتا ہوں آپ جن رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا، تو مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں کہ میں کل آپ کی جائیداد کو اہمیت بھی نہیں دی تھی، اور میں نے جو نام کمایا ہے نا اپنے دم پر کمایا، میری ترقی میں میرا ہاتھ ہے، سو میں آپ کا پابند نہیں ہوں۔ میری ایلسا کو تکلیف دینے کے جرم میں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب رہیں آپ اس دولت کے انبار کے ساتھ، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کے لیے مر گیا ہوں۔ غصے سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے واپس پلٹ رہا تھا، جبکہ وہ بازی پلٹ جانے پر حیران پریشان بیٹھے تھے۔ گھر کے بعد وہ سیدھا گارڈ کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایلسا تو کافی دیر پہلے ہی گھر سے جا چکی ہے۔ وہ تو یہاں سے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں۔ الٹے قدموں سے دوڑ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور بغیر سیٹ بیلٹ لگائے اجدت میں گاڑی سٹارٹ کی تو گارڈ نے جلدی سے بڑا گیٹ کھول دیا، اور گیٹ کھولتے ہی برگ تیزی سے گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایلسا کو اس نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی بہت بے چین تھا۔ او مائی گاڈ!
بس وہ جہاں ہو سے وہ اس کا دل بس ایک ہی دعا کی جا رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح کبھی یہیں کبھی وہاں گاڑی روک کر نکل جاتا، اور کبھی اس نے ایک دو شاپنگ مال بھی چھان مارے تھے لیکن اسے نہیں ملی۔ وقت جو گزر رہا تھا اس کی سانسیں پر بن آئی تھی، دل ڈوبتا جا رہا تھا، اور اسی وقت اس کے فون پر کال آنے لگی۔ اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی تو میں شنگ بات کر رہی ہوں۔ ہاں لکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، آپ ہاسپٹل پہنچے جلدی سے۔ وہ شاید ابھی ہی ہاسپٹل پہنچے تھے کیونکہ اس کے آس پاس شور آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا کہ کال کٹ ہو چکی تھی اور اس کے فوراً بعد لوکیشن بھی آ گئی تھی۔ آپ سے اب سے ایلسا کے ساتھ ساتھ ہانگلی کی فکر بھی ہو چکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ برق ریسیپشن سے ہی معلومات سیدھا سیکنڈ فلور پر آیا تھا اور اسے شنگ روتی ہوئی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، بے دردی سے گال رگڑتے ہوئے اور وقت رکت امیز لہجے میں بولی تھی، اور ایلسا یاد دلا گئی تھی، فکر مت کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پلیز تم خود کو سنبھالو۔ اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے شنگلی کو تسلی دی تھی۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ دیوار کے گر کے کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا اور پانی لینے چلا گیا تھا۔ کینٹین سے پانی کی بوتل لے کر وہ جو ہی باہر آیا تو اس کے ذہن میں جھماکا سما۔ شیٹ، وہ ایلسا کی آنٹی کی ایڈمٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں ان کے پاس آئی ہو۔ اس کے اندر ایک امید سی جاگی تو وہ تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ شنگ کو پانی کی بوتل دے کر اس کے ساتھ ہی تسلی بھی دی۔ وہ خود بھی تھرڈ فلور کی طرف چل دیا تھا جہاں ایلسا کی آنٹی ایڈمٹ تھی، اور اسے تھوڑی سی امید جاگی تھی۔ برکلی جلدی سے، تم بس مل جاؤ مجھے، پھر تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور گہری سانس بھر کر چھوڑ دی۔ دروازہ کھول کر اس نے آنکھیں باندھی، کمرے میں رکھا تھا اور اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا اور اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے جانا کہ موت سے زندگی کا سفر طے کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ایلسا کمرے کے صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی اور اس نے بے خودی میں ہی اپنے اس کے قدم بڑھائے تھے اور یوں لگا کہ زمین پر نہیں ہوا میں چل رہا ہے۔ اس کے قریب پنجوں کے بل وہ بیٹھا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ایلسا کے چہرے پر بال سمیٹے اور شدت سے اس کے چہرے پر جھکا اور اپنی ساری ٹینشن بھلانے لگا، اور اس کی نرمی میں بھی ایک انچ ایک شدت سی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے ایلسا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دی اور اسے لگا کہ اس کی سانسیں آج تھم جائیں گی، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیچھے دھکیلا تو وہ ہوش میں آتا نرمی سے اس سے تھوڑا فاصلہ بنا گیا۔ یوں وہ آسانی سے ایک دوسرے کی آنکھوں کو میں دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کا تنفس بہت تیز ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ اس نے ایلسا کو آنکھوں دکھائی تھی۔ وہ غصے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اگر برق تیزی سے پیچھے نہیں ہوتا تو لازمی اسے چوٹ لگ جانی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ تو میں اس لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ باقی کے الفاظ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے روک گیا تھا۔ سوری، اس کے سرخ گال کو بار بار چومتے ہوئے اس نے معافی مانگی تھی تو اس نے آنکھوں میں نمی لیے برق کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کا گھر اب میرا ہے، لیکن آپ نے تو سو آج کے بعد میں آپ کے اپنے گھر میں رکھوں گی، خفگی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے دل میں رہ لوں گا، اس نے کہتے ہی ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے اسے پرے دھکیل دیا۔ برق کی پکڑ اس پر مضبوط ہوئی اور ایسا کا دل نرم ہونے لگا تھا، لیکن اس نے حفکی ختم نہیں کی تھی۔ میں دل سے بھی نکال دوں گی۔ اچھا میری ٹیڈی بیئر، دل سے نکالنے کی مجھے؟ وہ اس کی جانب اسے اپنے حصار میں لے گیا تو اس نے جیسے اس کی بات مذاق اڑایا تھا اور ایک پلک جھپکتے اسے لے کر وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے شولڈر کو چوم کر اس نے اس کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے مخمور سرگوشی کی تھی۔ اور رو بات کریں گے، مٹھیوں میں ہاتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی میچ لی تھی۔ جانتی ہوں میں تمہیں وہاں نہ پا کر میری کیا حالت ہوئی تھی۔ اور اس کے ہاتھ درجہ سنجیدہ لہجے پر وہ ایک مرنے والا ہو گیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب دل بند ہو جائے گا۔ میں تو بس ڈانٹا تھا تمہیں کہ تم کتنی ظالم ہو کہ میری جان لینے کے در پر ہو گئی تھی، کہ وہ نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا شکوہ کر رہا تھا اور اس کی نم آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ ایلسا کے دل کو تو کچھ ہوا تھا، ایک دم سے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے سینے میں لگ کر اور پڑی تھی اور اسے یوں لے کر اٹھ بیٹھا کہ یوں کہ وہ اب اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت بہت بہت، اس نے ہچکی لی تھی۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اور اس کی برق نے تو اس کے سر پر پیار دے کر اسے سوری کہا تھا۔ بولا آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا دل بند ہو رہا تھا، تو اس نے اس کے سینے سے سر نکال کر اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے آنکھیں چکا لی۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں کو نرمی سے چوما تھا۔ میرا دل بند ہو گیا تھا، میری سانسیں بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کے اتنے کہنے پر برق کی تکلیف کا شدت سے پھٹنے والا ہو گیا تھا اور شدت سے اسے خود میں پیچ گیا تھا۔ آئی ایم ویری سوری، اگر میں ایسا کروں تو مجھے اپنے گھر سے نکال دینا، لیکن پلیز ایلسا، مجھے اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ جس طرح تم اپنے کے ہوتے ہوئے اکیلی ہو، اسی طرح میں بھی اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلا ہوں۔ ہم نے اپنا اکیلا پن ایک دوسرے کی محبت
محسوس کرتے ختم کیا۔ نرم گوئی سے کہتے ہوئے خود سے اللہ کرتا ہوا اس کے ماتھے پر پیار دے گیا تھا۔ وعدہ کرو کہ میں کتنا ہی غصے کیوں نہ ہو تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وعدہ کرو ایلسا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ برک نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا تو اس نے پل میں ہی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ آئی لو یو شدت جذبات سے کہتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر جھکایا تھا، اور ایلسا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس مرتبہ ایلسا کے جذبات بھی برک کے جذبات سے بندھ گئے تھے۔ ایلسا، وہ جو ایک دوسرے میں گم تھے، اس مدھم پکار پر ایک دم سے ہوش میں آئے اور جلدی سے الگ ہوتے آواز کے مرکز کی جانب دیکھا تھا۔ آنٹی! ایلسا چیخ مارتی ہوئی برک کی گود سے نکل کر بیڈ کے پاس آتی ان کے ہاتھ تھام کر چوم گئی تھی، جبکہ ان کی نظریں برک کے وجہ چہرے پر گڑی تھی، جسے محسوس کرتے ایلسا بولنا شروع ہوئی تھی۔ آنٹی، یہ برک ہیں، یہی آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کا گھر میرا گھر ہے۔ اب میں بے گھر نہیں ہوں۔ میں چاہوں تو انہیں بھی اس گھر سے نکال سکتی ہوں، لیکن یہ میں کروں گی نہیں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آخری بات پر وہ شرما گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ ہوش کے بعد شاک میں جانے والی کیفیت میں بولی تھی۔ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ واقعی مزے سے اپنی بات بتا رہی تھی اور انہیں شاک دے گئی تھی۔ اتنا شاندار مردانہ مرد ان کی ایلسا کا نصیب بنا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کیا گئی تھی کہ ان کے پیچھے میجک ہی ہو گیا تھا کہ یہ سال جاتے ہوئے انہیں کتنی بڑی خوشی دے گیا تھا۔ وہ مطمئن اور دونوں خوش تھے کہ وہ ایرک کیوں جانتی تھی، اور انٹرویو میں وہ دیکھتی رہتی تھی کہ ایک ہینڈسم کامیاب بزنس مین تھا، اور یقیناً اس سے بے پناہ بھی محبت کرتا تھا، جس کا مظاہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بھجواتا ہوں، وہ عجلت میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور تیزی سے وہاں سے نکلتا ہوا ایلسا میں گم ہو کر وہاں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ڈاکٹر کو ایلسا کی آنٹی کے ہوش میں آنے کی خبر کرتے ہوئے وہ عجلت سے سیکنڈ فلور کی جانب چل دیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ ہانکڑی کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور کچھ چوٹیں ہاتھ اور ٹانگ پر بھی آئی تھی، لیکن وہ جلد ریکور ہو جانی تھی، اس لیے زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ زندہ ہوں، تمہاری جان نہیں چھوٹی۔ اس کا سرد لہجہ تلخ ترین تھا، اور شنگنی کے دل پر چوٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لا کر رو دی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی چوٹیں آئیں۔ وہ رونے کے درمیان بولتی ہوئی ہچکی بھی لینے لگی تھی تو ہانکڑی نے نرمی سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ بس کرو، میرا سینہ بھیگ گیا ہے پہلے ہی تمہارے رونے کی وجہ سے، اب رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اس کے انداز میں اب بھی حب کی جھلک رہی تھی۔ جب وہ بھی ڈپٹ کر بولا تھا، اور اس نے سینے سے اٹھ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ محبت کی تھی نا تم سے، لیکن اعتبار نہیں کیا۔ کیسے کرتی؟ تم ہمیشہ مجھے تنہا چھوڑ کر گئی ہو۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ اونچا ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے چہروں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ ہانکڑی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی چوٹوں میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اگنور کر گیا تھا۔ میرے سینے سے لگ کر رو۔ جھک کر اس کا سر چوم کر اس نے حکم صادر کیا تھا۔ تمہارا سینہ گیلا ہو جائے گا۔ وہ ٹھنک کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے۔ وہ لاپرواہ ہوا۔ تم نے واقعی اس مینڈک جیسی آنکھوں والے کے لیے ہاں بولی تھی؟ اس کے بے چین لہجے میں سوال تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی معصومیت سے سر اٹھا کر نیچے کر گئی تھی۔ تم، اس سے پہلے کہ وہ بم کی طرح پھٹ جاتا، شنگ گھبرا کر اس کے چہرے پر جھکتی، اس کے باقی الفاظ اس کے منہ پر میں ہی رو گئے تھے۔ یہ ایک کوشش تھی کہ اس کا غصہ کم کرنے کی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ وہ تو اس سے دور ہونے لگی تھی، لیکن ہانکڑی نے یہ ہونے نہیں دیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو شنگ صورت سے دوری بناتی ہوئی گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمیز سے ڈور ناک کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ اس نے برق کو آنکھیں دکھائی تھی۔ بیٹا، یہ ہاسپٹل کا روم ہے، کوئی تمہارا بیڈ روم نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی نظر شنگ پر پڑی تھی، جس کے سرخ چہرے پر ہوائیاں سی اڑی تھی۔ یعنی میں ہاسپٹل موومنٹ میں مداخلت کر دی ہے اور اس کے واش روم میں جا گھسی تھی۔ بس اب میں اپنے گھر میں شفٹ ہونے والا ہوں، تو میرا اپارٹمنٹ صفائی کروا دے، میں یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ ہانکڑی نے کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے زوردار انداز میں سٹی بجائی تھی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، خیر اچھا ہی ہے، اس سے مجھے بھی پرائیویسی ملے گی۔ اس کے بے مروتی سے کہنے پر ہانکڑی نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ یہ سال جاتے جاتے ہمیں کتنی خوشیاں دے گیا تھا۔ مجھے ایلسا مل گئی اور تجھے شنگ۔ برق خوش تھا، اور خوشی کے اس کے چہرے کی آنکھیں پھوٹ رہی تھی۔ اور ہاں، نئے سال میں داخل ہوتے ہی ہم دونوں نہیں ہوں گے۔ ہانکڑی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں مول لی۔ آج رات 12 بجے ہی نیا سال لگ جانا تھا، اور اس وقت وہ چاروں ہی ہاسپٹل میں موجود تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ برق اور ایلسا چھت کے اوپر چڑھ کر ایک دوسرے سے نئے سال کو ویلکم کر رہے تھے، جبکہ شانگ اور ہانکڑی نیچے روم میں ہی موجود تھے، اور ان کی گلاس بلب سے فائر ورک کا نظارہ بہت حسین نظر آ رہا تھا۔ شنگ اور ہانکڑی کے سینے سے لگی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، اور دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کر رہے تھے،
جبکہ وہ زیر اثر سو رہی تھی۔ کل تک ان تمام رپورٹس آ جانی تھی اور پھر شاید انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جاتا۔ واقعی یہ سال بہت سے لوگوں کو خوشیاں دے کر گیا تھا۔ 5 سال بعد آرام سے بھی کیا کرتی ہو، لڑکھڑاتی ایلسا کو تیزی سے تھامتے ہوئے برق نے اسے بری طرح سے ڈپٹا تو اس نے منہ بسور لیا۔ میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گی، اس نے پھر مجھے ڈانٹا ہے۔ برق کے ڈانٹنے پر اس نے ہمیشہ والی دھمکی دی تو اس نے بے ساختہ ہی جھک کر اس کے غصے کو پی لیا۔ اور میری ٹیڈی بیئر، تم جلدی جلدی چل رہی ہو، آرام سے چلو، میری بیٹی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر محبت پرجور لہجے میں بولا تھا۔ برق اور ایلسا کا ایک بیٹا تھا، جبکہ وہ دوسری بار ماں بن رہی تھی اور اس کا 7 منتھ چل رہا تھا، اور ہانکلی کی مہربانی سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ جب بھی وہ ان دونوں سے بے پناہ خوش تھے اور اسے بیٹی کا بہت ارمان تھا، اسی وجہ سے اس کی خواہش اب جا کر پوری ہو رہی تھی۔ اور بس اب رومانس نہ شروع کر دینا، آپ کا بیٹا مزید انتظار نہیں کر سکے گا، نیا سال لگنے میں بس 5 منٹ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں شنگ کے میسج پر میسج آ رہے ہیں۔ اس نے خود پر جھکتے ہوئے برق کو پیچھے کیا تھا اور اپنا موبائل اس کے چہرے کے سامنے کیا، جو شنگ کے لاتعداد میسج شو ہو رہے تھے۔ اچھا بھائی چلو، ابھی چلو، باقی کا رومانس ہم گھر پر چل کر لیں گے۔ اور اس کے بھرے بھرے گال کو چوم کر اپنے احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لیے وہ وہاں سے نکلے تھے۔ انڈر ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا تھا اور اس کے بیٹے کی سالگرہ کے نئے سال کے دن پہلے ہی آتی ہے۔ وہ کیک 12 بجے ہی کاٹ لیتے تھے اور نئے سال اور سالگرہ کی خوشی ایک ساتھ ہی منا لی جاتی تھی۔ کاؤنٹ ڈاؤن اور سیلیبریشن میں برق اور ایلسا کے 4 سالہ کیوٹ لی نے مین کیک کاٹا تھا۔ نیا سال مبارک ہو۔ اپنی 2 سال بیٹی کو گود میں لیے ہانک لی نے شانگ کے لبوں پر جھک کر اسے بچ کیا تھا تو وہ جواباً اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ہیپی نیو ایئر اینڈ مائی ٹیڈی بیئر۔ اس نے شدت سے اس کی سرخی مائل لبوں کو مزید سرخ کر ڈالا تھا۔ آپ کو بھی، اس نے شرما کر کہا اور اس کے گال پر پیار کیا تو وہ خود بھی اس میں پیش کی۔ مجھے بھی وش کریں ڈیڈی۔ میں اپنے بیٹے کی ناراضگی بھری پکار پر اس نے جھک کر اپنے گود میں لیا اور پھر دونوں ہاتھ ایک ساتھ اس کے گال چومے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔